अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उराना आदि इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजिए और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मैं उससे पहले आपको बताता चलूँ, क्योंकि जो शाह सुर्खियाँ मेरे साथ मौजूद हैं अखबारात की आज ज़ीनत बनी हैं, वो एक सानहा है बल्दिया फैक्ट्री केस। उसी हवाले से केस का फ़ैसला आया है, तो क्योंकि ये बिज़नेस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो इसी हवाले से मैंने एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पे दावत दी है। बहुत सारे टाइटल उस शख्सियत के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अहम बात यह है कि वो ख़ुद भी बिज़नेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिज़नेसमैन और समाजी कारकुन। अरशद महमूद चीमा साहब मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए मुझे इनवाइट किया। ज़रूर जी, मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मैं सुनाना चाहता हूँ, अपने नाज़रीन को सुनाना चाहता हूँ। और कुछ हिस्सा तो मैंने आपकी ज़ात का बता दिया है, बल्कि क्योंकि मैंने तारुफ में बताया है कि एंटरप्रेन्योर, और बहुत सारे लोगों के ज़हनों में तो ये लफ्ज़ भी होगा एंटरप्रेन्योर और किसी भी हवाले से, हालांकि ये तलफ़्फ़ुज़ जो है अतालवी है, और आपका तो बहुत वक्त गुजरा है इटली में, तो उस हवाले से भी आप भी करेक्शन कर दीजिएगा। लेकिन आपकी शख्सियत के हवाले से पहले तो मैं नाज़रीन को बता दूँ कि इंतहाई गुरबत में वक्त गुजारा, बेसरो सामानी में वक्त गुजारा, और अगयार यानी तैयार गैर में अगयार के पास इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और अपने आप को कामयाब किया, और एक बिज़नेसमैन के हवाले से अपने आप को बनाया, एक नाम बनाया। और मेरा तो पहला सवाल इनसे यही होगा, एक तो इनकी शख्सियत के हवाले से इन्हीं की ज़बानी जानते हैं, और दूसरा क्योंकि कामयाबी का ये सेहरा आप क्या उस निज़ाम को देंगे जहाँ पे आपने वक्त गुजारा, या आपकी कोई ज़ाती कोशिश, काविश, मेहनत, डेडिकेशन? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि निज़ाम का, सिस्टम का बहुत अमल दखल होता है, क्योंकि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो मेहनत करते हैं तो वो रॉन्ग डायरेक्शन पे चली जाती है निज़ाम की खराबी की वजह से। आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आपकी विजन कमज़ोर होती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि उन लोगों ने यूरोप में जहाँ हमने वक्त गुजारा है तो निज़ाम के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है जो कि सपोर्टिव है। अदरवाइज़ हमारे बहुत सारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वहाँ बहुत अच्छे बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, और हर जगह वो वहाँ की मिसाल ही क्यों देते हैं, बिल्कुल, कि वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है। सोचने वाली बात यह है कि वहाँ भी इंसान रह रहे हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ भी पॉसिबल हैं चीज़ें। अब लेकिन मेरा तो सवाल ये है कि वाकई यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन उस पे तो मैं बाद में आऊँगा कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। सबसे अहम बात तो ये कि आपने वहाँ पे वक्त गुजारा है, लेकिन मैंने ये जुमले बोले कि इंतहाई गुरबत और बेसरो सामानी में, तो आपने अगर उस हालत में वक्त गुजारा है तो निज़ाम सपोर्टिव है, इसमें कोई शक नहीं। तो शख्सियत का कितना अमल दखल, किरदार का आपने जी उसमें देखें, शख्सियत का अमल दखल ये होता है कि आपकी सोच आपको आगे लेके जाती है। सोच बड़ी हो, टारगेट बड़े होते हैं, मकसद बड़े होते हैं। तो मेरी शुरू से एक सोच थी, ज़ाहिर है जिन महरूमियों से बंदा गुजरा हो तो सोच यही होती है कि ये दोबारा ना आए। तो इस सोच को मैं आगे लेके गया, मेहनत की, मेहनत करते करते फिर फैमिली को सपोर्ट किया, दोस्तों को सपोर्ट किया, और आज भी मेरी यही सोच है कि अगर बंदे के अंदर सोच पॉजिटिव हो, मेहनत करने का जज्बा हो और राइट डायरेक्शन पे मेहनत हो तो बंदा हर टारगेट अचीव यानी कामयाब हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं तो बल्कि यानी जिस तरह आप ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कामयाबियों के हवाले से, और साथ में आपने ये जुमला बोला कि दोस्तों को भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने समाजी कारकुन के हवाले से भी आपका तारुफ कराया, लेकिन ये गुफ्तगू आगे चलती रहेगी। मैं आऊँगा ख़बरों की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी जो अखबारात की ज़ीनत बनी है वो एक सानहा है फैक्ट्री का, बल्दिया फैक्ट्री कराची का, और वो सानहा भी बड़ा यानी गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। 250 से ज़ायद अफराद जो उसमें जल गए, ज़िंदा जल गए, यानी वो मारे गए। उसके बाद 50 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। वो केस बनता है, केस के साथ साथ सूरत हाल आगे बढ़ती है, और 8 साल बाद उसका कल फैसला आया है, और फैसले में यानी 2 अफराद को सज़ाए मौत भी हुई है। लेकिन गारमेंट्स फैक्ट्री कारोबारी हवाले से एक कारोबार का शुरू होना और उसके बाद उसका अंजाम, कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? इसमें देखें, सबसे पहले तो ये बहुत अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक चीज़ है कि ऐसे हादसात जो हैं हमारा नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा तासुर नहीं हम देते। दूसरा, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर वो परिंदा है जो सिर्फ अमन की शाख पे बैठना पसंद करता है और वहाँ से ही वो ग्रो होता है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنے گئے تھے تو انہوں نے بنیاد رکھنے سے پہلے ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس شہر کو مکہ شریف کے بارے میں کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس کے رہنے والوں پہ اپنا رزق کھول دے. تو رزق سے پہلے امن کی دعا ہوئی, جہاں امن ہوگا وہاں رزق آئے گا. تو یہ جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کام ہے. اس میں افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کو سن کے کہ اگر ایک طرف سے ہم انٹرنیشنل لیول پہ انویسٹر کو لانا چاہ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزوں سے ہم بالکل نیگیٹو تاثر دیتے ہیں کہ اتنی زندگیوں کو جو ہے وہ زندگیوں کے علاوہ جو پوری فیملیز جو ہیں اسے ڈسٹرب ہوئی ہیں. بالکل جی, میں بلکہ اگر تھوڑا سا اس کے آگے بڑھوں تو بہت ساری اس میں سٹوریز ہیں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے, ان کے خاندان کا ایک روزگار کا سارا سلسلہ, پوری فیملی ہوتی ہے ایک بندے کے پیچھے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ بہت ساروں کی لاشیں ہی نہیں نظر آئیں, بہت ساروں کے لوگ جو ہیں گھروں کے افراد جو ہے اہل خانہ وہ ان کا انتظار کرتے رہ گئے. تو یہ ساری کی ساری چیز اپنی جگہ پہ. دوسری جانب مالکان ہیں, مالکان نے اپنی ضمانت کرائی اور وہ نکل گئے. یعنی یہ صورتحال بینگ اے بزنس مین آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے کہ اپنا بھی تو ایک کردار ادا کرنا تھا؟ بالکل, دیکھیں جی, ایز اے بزنس مین کوئی بھی بزنس مین جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے بزنس کے ساتھ اس کے اس سسٹم کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بڑی مشکل سے بنتی ہیں. اور بلکہ یہاں پہ بھی وہ نقطہ ہے کہ بھتہ خوری, بھتہ مانگا گیا تھا اور ایسی صورتحال کا سامنا رہا. دیکھیں یہ اگر تو ایسا ہے جیسے کہ سزا دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جرم ہوا ہے. بالکل, تو بہت ہی افسوسناک ہے کہ ہوا ہے, انسانی جانیں گئی ہیں, بڑا ایک یعنی تاریخی قسم کا یہ صورتحال رہی. یہ اگر سزا ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے. تو انسانی جان کی بہت ویلیو ہے, بہت قدر ہے. اور ویسے بھی ہمارے اسلام میں ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنا ہے. تو افسوس کے ساتھ یہ چیز کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں انسانیت میں, ان چیزوں میں, کہ جو چیز ہمارے مذہب نے, جو چیز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی اس دنیا میں گزارنے کے لیے زندگی, ہم ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہمارے ٹارگٹ جو ہے نا وہ ہمیں سپورٹیو ہونا چاہیے, بہن بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے, نہ کہ اپنے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ کے لیے اس طرح ایک دوسرے کا ہم جو نقصان کر رہے ہیں. تو ارشد صاحب, آپ نے تو بہت وقت باہر گزارا ہے اور بینگ اے بزنس میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک کاروباری شخصیت ہوتے ہوئے, کیونکہ یہ جو فیصلہ آیا تو عدالت نے, یعنی عدالت کے فیصلوں پہ قدغن کوئی نہیں ہے, عدالت نے 264 بار انہیں سزائے موت سنائی ہے 2 افراد کو. اس کے علاوہ عمر قید کے بھی وہ ہیں مجرمان وہاں پہ. لیکن لواحقین کو جو افراد مارے گئے ان کے ورثاء کو 2-2 لاکھ دینے کا حکم کیا ہے, 2-2 لاکھ روپے. اور لیکن جتنے بھی لواحقین ہیں, ورثاء ہیں, وہ چاہے زخمیوں کے جاننے والے ہیں یا جو افراد اپنی جان سے چلے گئے ان کے ورثاء ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہیں کہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں انصاف جو ہے وہ ادھورا ملا. جی بالکل, دیکھا جائے تو 2 لاکھ روپیہ اگر ایک فیملی کو دیا جائے ایک جان کے بدلے میں, اور 8 سال بعد, وہ بھی 8 سال بعد, اصل میں میری نظر میں ہماری تھوڑی پروجیکشن ہونی چاہیے کہ جتنی ہماری پاپولیشن انکریز کر رہی ہے اس کے حساب سے ہمارا جوڈیشری سسٹم, ہمارا جو پولیس پروٹیکشن سسٹم ہے, ہمیں اس حساب سے گرو کرنا چاہیے. میرے خیال میں جتنے زیادہ یہاں کرائم اور کیسز ہیں اس حساب سے ہمیں اور لوگ ہائر کرنے چاہیے تاکہ انصاف کی فراہمی تیز ہو. دوسرا جی بالکل, اور اس میں کیونکہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں تھوڑی ریشو زیادہ ہے, تو اس حساب سے پھر ہمیں انصاف کو بھی تیز کرنا چاہیے, کیونکہ انصاف پہ معاشرے قائم رہتے ہیں. بالکل, کوئی بھی بندہ چاہے بزنس مین ہے, چاہے وہ سماجی کارکن ہے, اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو وہ انصاف کا دروازہ ہی کھٹکھٹاتا ہے. تو یہاں سے اگر لوگوں کو مایوسیاں ملیں گی, فیصلے لیٹ آئیں گے, تو ان کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی کے اوپر. تو وہ ایک چاہے فرد ہو چاہے ادارہ ہو, تو یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہیں آگے بڑھنے کے لیے. یہ تو بہت بڑا سانحہ تھا, اور میں آپ کے اس جملے پہ ضرور جاؤں گا کہ ایک شخص کی قیمت تھوڑی ہے یہ 2-2 لاکھ. یہ تو ہو سکتا ہے قانونی حوالے سے عدالت نے جو بھی مینشن کرنا تھا, لیکن مداوا تو نہیں ہوتا نا. ایک کمیونٹی تو سوچتی ہے بزنس کرنے والی, اور وہ لوگ بھی تو اپنے روزگار کے لیے آئے تھے, رزق کے لیے آئے تھے. بالکل جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انسان کی جان کی جو ویلیو ہے وہ تو دولت سے نہیں لگائی جا سکتی, لیکن عدالتیں یا گورنمنٹ پھر بھی کوشش کرتی ہے کہ
کچھ نہ کچھ جو ہماری طرف سے ہو سکتا ہے ہم فیملی کو سپورٹ کریں. اور میں اگر تھوڑا سا آگے بڑھوں تو اس وقت کی جو حکومت تھی یعنی صوبائی وزیر بھی اس میں شامل تھے، رؤف صدیقی وہ ایم کے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کا کردار بھی ہے. اب سیاستدانوں کا کردار اور حکومت کا اپنا کردار، اس کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو سانحے میں نظر آیا کہ آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے کیا کردار ادا کیا اور اسپیشلی سیاستدانوں کا کیا کردار رہتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ بزنس کرنا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے، حکومت کا کام ہی عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کے جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرنا ہے. اور اس طرح کی پوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کی بیک بون ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے، اتنا وہ ریونیو وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. تو حکومت کو اور ہمارے جو سیاستدان ہیں جن کو ہم منتخب کرتے ہیں کہ یہ ہماری آواز بنے، انہیں چاہیے کہ اس طرح کی انوائرمنٹ قائم کی جائے، ان چیزوں پہ کام کیا جائے. کیونکہ کوئی بھی ملک ہو، بزنس مین اس ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر کوئی بزنس مین 100 لوگوں کو کاروبار میں انوالو کر رہا ہے یا انہیں جاب دے رہا ہے تو وہ 100 فیملی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. پوری دنیا میں شاید نیشنلٹی ہر کسی کو آفر نہیں ہوتی، لیکن بزنس مین کے لیے ہر ملک کے دروازے کھلے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ بزنس مین کو ویلکم کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ پیسہ لے کے آتا ہے، آئیڈیاز لے کے آتا ہے، اور یہ آپ کی عوام کے لیے اپنے ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہو سکے گورنمنٹ کو قوم کے لیے دونوں کے لیے بالکل سپورٹ کرنا چاہیے. کہ صحیح. عرشد صاحب گفتگو یہیں پہ جاری رکھیں گے، میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری ہے، لیتے ہیں شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میں بڑھتا ہوں مزید خبروں کی جانب. میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں بزنس مین اور سماجی کارکن ارشد محمود چیمہ صاحب. ارشد صاحب، بات ہو رہی تھی پاکستان کے حالات کے حوالے سے، اور انہی حالات میں کیونکہ خبروں پہ جو خبریں چھپی ہوئی ہیں آج اخبارات میں وہ بزنس کی صورتحال اور ایک بہت بڑا سانحہ جس پر ذکر ہو رہا ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی ماشاءاللہ کاروبار میں بڑا نام کمایا، اچھا خاصا انٹرپرینیور، تو آپ یہاں پہ ہیں پاکستان میں، لیکن اس سے ہٹ کے بھی آپ بہت سارے بزنس یا چینز ہوں گی آپ کی. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کامیابی کیا پاکستان کے ان حالات میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہوتے تو یہ کامیابی آپ حاصل کر پاتے؟ دیکھیں کامیابی کا تعلق حالات سے ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یورپ میں اگر ہم کامیاب ہیں تو یہاں بھی بہت سارے لوگ کامیابی سے بزنس کر رہے ہیں. اصل میں جہاں سب سے زیادہ مسائل ہوں وہاں سب سے زیادہ بزنس کا پوٹینشیل ہوتا ہے، کیونکہ مسائل کا حل ہی کامیابی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ہمیں اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہوگا، جو کہ ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا انوویشن کی طرف جا رہی ہے، کاروبار میں جدت کی طرف جا رہی ہے. بالکل. بلکہ میں تو یہاں پہ یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا واقعی بہت آگے اور جدید ہو گئی؟ ڈیجیٹلائزیشن ہے، اسی حوالے سے آئی ٹی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، تو ان چیزوں کا استعمال یہاں پہ تو میرے خیال میں اس طرح تو نہیں ہو رہا. جی بالکل ایسے ہی ہے. جو وقت ابھی جا رہا ہے، ہم ایز اے نیشن پاکستان بہت ٹیلنٹڈ، ہمارے پاس ماشاءاللہ 40% جو ینگ جنریشن ہے، آئی ٹی میں ہمارا ایک نام ہے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک انٹرنیشنل لیول پہ ہم اپنے آپ کو اس طرح ریپرزینٹ نہیں کر سکے جس طرح ہونا چاہیے. اور میری پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی تھی وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی کے، ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک R&D کا ادارہ بنایا جائے، جس پہ R&D یہ ہونی چاہیے کہ فیوچر میں ہمیں کن کن چیلنجز کا سامنا ہے اور اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہم ان کے اوپر کیسے قابو پا سکتے ہیں، اس جدت کو استعمال کرنے. بالکل. اور ارشد صاحب میں گفتگو جاری رکھوں گا. اس وقت میں ذرا اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ لاہور سے نمائندہ سچ نیوز ہیں نبیل نقوی، اور ان سے بھی ہم کچھ جانتے ہیں. السلام علیکم نبیل. وعلیکم السلام. نبیل مجھے آپ سے یہ جاننا ہے، کیونکہ بات ہو رہی ہے لاہور کے حوالے سے اور وہاں پہ آپ موجود ہیں، اور ایک بڑا اہم ایشو تھا اور وہ تھا اورنج لائن ٹرین، یعنی منصوبہ تھا جو اپنے عجیب مراحل کے یعنی
اس کے مراحل تو جاری رہے اور وہ جو اس کا وقت کا تعین کیا گیا تھا وہ بھی میرے خیال میں گزر چکا. ایک تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تھا کون سا کہ جو تعین کیا گیا تھا, اور اس وقت تک کیا صورتحال ہے, کتنا کام ہو چکا, اور یہ اورنج لائن ٹرین کب تک چلائی جائے گی؟ اچھا, جہاں تک وقت کا تعین کا سوال ہے عدیل, تو جب شہباز شریف صاحب نے اس منصوبے کو شروع کیا تھا 2015 میں, تو انہوں نے کہا تھا جی کہ 27 ماہ میں یہ جو انتہائی بڑا منصوبہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا. صرف 27 ماہ کا ٹائم دیا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ مکمل ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد کیونکہ یہ منصوبہ کافی بڑا تھا, کافی مشکلات بیچ میں آئیں, اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا واحد منصوبہ ہے جس نے سب سے زیادہ مشکلات دیکھیں, جس میں سیاسی اختلافات بھی دیکھے, عدالتی تنازعات بھی دیکھیں, اور جو منصوبے کے بیچ میں جو مقامی جگہیں تھیں, خاص طور پہ تاریخی مقامات تھے, وہاں پہ زمین کے اصول کی بھی مشکلات دیکھیں. تو اس حساب سے اگر بات کی جائے تو اب وقت کے ساتھ ساتھ جو حکومت بھی بدل گئی, اور پھر حکومت کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائنز بھی گزر گئیں, اور اب تک جو ہے وہ منصوبہ پورا نہیں ہو سکا. وہ منصوبہ جو 5 سال پہلے شہباز شریف صاحب نے شروع کیا اور صرف 27 ماہ کی مدت میں پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا, وہ منصوبہ اب 2020 کا اکتوبر میں دفعہ پھر سے پاکستان تحریک. نبیل, آخر اس تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ کوئی مالیت, یعنی اس منصوبے کی ایک تو مالیت بھی میں جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ جو سول کام ہوا تھا اس پہ 48 ارب روپے لگے, لیکن 48 ارب کا خرچہ سول کام پہ, الیکٹرانک اور باقی معاملات وہ اپنی جگہ پہ ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں ایک تو وہ معمولات اور وہ کام کیا ہو گئے, اور دوسرا تاخیر کی وجہ کیا ہے مین؟ اچھا, اس میں 5 جو وجوہات سامنے آئی ہیں بظاہر, وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو سیاسی اختلافات جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیے جا رہے تھے, شدید اختلافات, اور اس منصوبے پر تنقید کی جاتی تھی. جب 2015 میں شہباز شریف صاحب نے شروع کیا, اور وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جو آج کل اس کو مکمل کرنے کی تگودوں میں لگی ہوئی ہے. دوسری جو میں نے آپ کو بتائی کہ اس کا کیونکہ روٹ 27.12 کلومیٹر لمبا اس کا روٹ ہے, جو ڈیرہ گجرا سے شروع ہوتا ہے اور آدھے سے زیادہ لاہور کور کرتا ہوا علی ٹاؤن پہ جا کے جو ختم ہوتا ہے. اس میں کیونکہ لاہور ایک تاریخی شہر ہے, اس میں سب سے اہم بات جو تھی تاریخی عمارات جو بیچ میں آ رہی تھیں اس پہ کو کور کرنا سب سے اہم جو تھا مرحلہ تھا. اس میں 1 کلومیٹر کے لگ بھگ تو اس کا زیر زمین بھی ہے نا چوک تھا نبیل, 1 کلومیٹر کے لگ بھگ زیر زمین بھی ہے نا ٹریک اس کا. عادل, وہی میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ چوبرجی چوک سے جو آپ مال روڈ اور لکشمی چوک تک جو یہ انڈر گراؤنڈ زمین جہاں جو ٹرین گزری ہے, ادھر 2 اس کے اسٹیشنز انڈر گراؤنڈ بنائے گئے ہیں. اس کی وجہ ہی یہ تھی انڈر گراؤنڈ بنانے کی کہ جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں اور جن کی وجہ سے جو منصوبہ لیٹ ہوا وہاں سے ٹرین کو انڈر گراؤنڈ گزارا گیا. تیسری جو وجہ تھی وہ تھا عدالتی تنازعات. اگست 2016 میں تھا, ہائی کورٹ نے بعض حصوں پہ تعمیر اس کی مکمل طور پہ روک دی تھی, جو 2017 کے آخر تک, دسمبر تک جو ہے وہ رکی رہی, صرف اسی وجہ سے کیونکہ بعض حصوں پر جو تھا پاکستان تحریک انصاف سمیت جو ہے دیگر لوگوں نے جو ہائی کورٹ سے رابطہ کر کے اس کی تعمیر رکوا دی گئی تھی. سب سے اہم وجہ یہ بنی اسے پاکستان کے سب سے بڑے منصوبے کی تاخیر کا جو یہ شکار ہوئی. تو اب وہ یہ ٹریک مختلف مکمل ہو گیا ہے. مختلف عام اوقات میں دیکھنے میں آئی ہیں کہ مختلف موقعات میں اس ٹرین کو روکنے کی کوششیں کی گئیں. اب میں آپ کو بتاؤں تو نومبر 2019 میں خان صاحب لاہور آتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم 10 دسمبر کو اورنج ٹرین چلا دیں گے, 10 دسمبر کو ٹیسٹ رن ہوگا. 10 دسمبر کو ٹیسٹ رن ہوتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی اب 2020 کے پہلے 1 یا 2 مہینے کے اندر اس کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا. لیکن وہ جنوری گزرا, فروری گزرا, مارچ آدھا گزرا تو کرونا آ گیا. جو کرونا آیا تو جب سے کرونا آیا جیسے حکومت کو باقی چیزوں میں یہ انتہائی پازیٹیو ہے اور بہت کرامت ایج ملا ہوا ہے کہ ہر چیز انہوں نے کرونا پہ ڈال دی کہ جی اب تو کرونا ہو گیا تھا, کرونا 6 مہینے مکمل طور پہ سب کچھ بند رہا. یہی وجہ رہی کہ اب جو اورنج ٹرین کا افتتاح نہیں ہو سکا, اور اب یہ جو دیکھیں اکتوبر 2020 میں حکومت نے ایک دفعہ پھر سے, اب یہ پکا نہیں ہے کہ یہ کھلے گی یا نہیں کھلے گی, کیونکہ
جب سے یہ حکم امتناعی ختم ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے بعد اور اس پر تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہوا تھا، تب سے اور اب تک حکومت کی جانب سے 6 بار ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے کہ یہ عوام کے لیے کھول دی جائے۔ میرے پاس کیونکہ وقت محدود ہے، ایک دو باتیں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کیا وہ ٹریک مکمل ہو گیا؟ اچھا، حکومت نے جو اعلان کیا اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں اس کو عوام کے لیے کھولنے کا، اس کے حساب سے تو ٹریک کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اب ذرائع کے مطابق 95 سے 96% ٹریک کا کام مکمل ہو گیا، جس میں ٹرینوں کی صفائی ہے، اسٹیشن کی صفائی ہے، ٹریک کا مینٹیننس کے سسٹم، سگنل سسٹم، سینسرز وغیرہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اوکے ہو گئے، ریڈی ہو گئے، چلنے کے لیے تیار ہیں۔ پچھلے دنوں جو چیئرمین سیپ اتھارٹی کے وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب، انہوں نے بھی خاص طور پہ اورنج ٹرین کے لیے ٹویٹ کیا کہ جلد از جلد جو اس کو کھول دیا جائے گا، ٹیسٹ مکمل کر لیا جائے گا۔ اور آج کل بھی کیونکہ ایسا ہمارے جو سچ نیوز کا لاہور میں آفس ہے اب جو ہمارا ہے، اس کے بالکل قریب سے یہ اورنج ٹرین گزر رہی ہے۔ ہمیں بھی دن میں بہت دفعہ فیل ہوتا ہے کہ یار باہر صاحب اورنج ٹرین گزر رہی ہے، تو ٹیسٹ رن تو چل رہا ہے، ٹیسٹ رن چل رہا ہے، دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ 20 دفعہ ٹرین گزر رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ عدیل کے ٹیسٹ رن تو ہم دسمبر سے دیکھ رہے ہیں۔ ڈیڈ لائن دی گئی ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت تک کام ہو جائے گا، یا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے، یا حکومتی ذرائع آپ کو کیا کہتے ہیں، ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ یہ واقعی اب افتتاح ہو جائے گا یا مزید انتظار؟ عدل، میں نے آپ کو بتایا نا کہ 6 دفعہ ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے حکومت کی جانب سے، اور عوام کو نہیں دیا۔ عدالت میں جو حکومت نے دکھایا ہے جی کہ 6 دفعہ ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے کہ ہم مکمل کر لیں گے۔ اب حکومت کی ان باتوں پہ عوام کہاں تک یقین کرے کہ جو منصوبہ 27 ماہ میں مکمل ہونا تھا، آج اس کو 5 سال ہو گئے اور مکمل نہیں ہو سکے، اور بیچ میں 6 مہینے کا جو یہ کرونا کی وجہ سے جو آپ کہہ لیں گیپ آیا، کیونکہ اس پروجیکٹ پہ چائنیز انجینئرز بھی کام کر رہے تھے، اور 3-4 چائنیز کو اور پاکستانیوں کو جو کرونا کی بھی شکایات ہمیں سامنے آئیں دیکھنے میں۔ اب اس وقت جو میں آپ کو ٹریک کی صورتحال بتاؤں تو ٹریک بظاہر تو مکمل طور پر ریڈی ہے، سگنلز ریڈی ہیں، ٹیسٹر مکمل کامیابی سے اس وقت چل رہا ہے، سینسرز چل رہے ہیں۔ اب اسٹیشنز کی صورتحال کے بارے میں بتاؤں تو وہ بھی مکمل طور پر تیار ہیں۔ لائٹس جو پہلے کبھی نہیں چلی تھیں وہ پچھلے 15 ستمبر کے بعد لائٹس آن کر دی گئی ہیں، یعنی لائٹ سے کہنے کا مراد یہ ہے کہ اسٹیشنز کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں جب لاہور میں بارش ہوئی تو اس طریقے سے جیسے ہم عام گھروں کے پرنالے بارش میں کے بعد ٹپکتے دیکھتے ہیں، بلکہ پرنالوں سے جو پانی آ رہا ہوتا ہے اسی رفتار کے ساتھ اورنج ٹرین کے سائڈوں سے جو پانی تھا وہ آ رہا تھا، یعنی جو پل کا کام ہے، جو برج کا کام ہے، جو اوور ہیڈ برج کا کام ہے، وہ ہمیں اس وقت مکمل طور پر دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن حکومتی دعوے یہ ہیں کہ جی اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں جو ہے اورنج ٹرین کا جو افتتاح ہے وہ کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ ابھی تک سارے کے سارے دعوے چل رہے ہیں۔ بہت شکریہ نبیل نقوی، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور اسپیشلی اورنج ٹرین منصوبے کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ ارشد صاحب، میں اسی لیے یہ چنک میں نے رکھا، یہ گفتگو کا حصہ ہے اور لازم بات ہے وہ آگاہ کر رہے رپورٹر ہیں ہمارے، وہ جانتے ہیں اس سارے معاملے کو، کہ ہم بات کر رہے تھے جدت کی، انوویشن کی، اور اس میں ڈیجیٹلائزیشن، آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ تو اب یہ ایک منصوبہ ہے جس کو 27 ماہ میں مکمل ہونا تھا اور 5 سال لگ چکے ہیں۔ اب میں آؤں گا آپ کی جانب کہ آپ کاروباری حوالے سے ان سارے معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ واقعی کیا پاکستان میں جدت کا استعمال ہے اس طرح؟ دیکھیں، استعمال تو ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے جس تک ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بیسک جو چیزیں کرنی چاہیے، اس ٹیکنالوجی کا بیسٹ استعمال کس طریقے سے ہر ڈپارٹمنٹ میں کیا جا سکتا ہے، ہر شعبے میں کیا جا سکتا ہے، اس میں تھوڑا ہم پیچھے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو انسٹیٹیوٹ ہیں، ٹریننگ سینٹر ہیں، جس طرح ہونے چاہیے انوویشن کے ساتھ، نیو اکوپمنٹس کے ساتھ، وہ انفارچونیٹلی اس لیول کے نہیں ہیں جس طرح دنیا میں چل رہا ہے سسٹم۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں اب بہت تیزی سے نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، انوویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس میں ایک دو بڑے باریک نکتے ہیں وہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جس طرح آپ نے ٹیلنٹ کا ذکر کیا، تو یہاں پہ جو پڑھنے والے ہیں، جو تعلیم لے رہے ہیں آئی ٹی سے متعلق، ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق، یا مزید وہ انوویشن چاہتے ہیں، ان کے پاس ڈگریز تو ہیں نا، اس ٹیلنٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہلکا ہے یا واقعی ایکوپمنٹ کا ہی معاملہ ہے؟ دیکھیں ٹیلنٹ تو بہت ہے، میں نے خود کافی جو ہیں
فری لانسر وہ ہائر کیے ہوئے ہیں اور ان سے میں کام لے رہا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں رہنمائی کرنے کے لیے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ یہ جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ٹپیکل جو ایجوکیشن ہے اس سے آگے ہمیں اب اسکل ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اب جتنی انوویشن ٹیکنالوجی کے اندر آ رہی ہے، اگر ہم وہ اڈاپٹ نہیں کریں گے کہ اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اس کا پازیٹیو یوز کیسے کرنا ہے، تو یہ ہمارے لیے مسائل بنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو خاص طور پہ چاہیے کہ کوئی ایسا ادارہ بنائے جو ان اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کرے، کیونکہ آپ دیکھیں فیس بک جو ہے وہ ایک فری ایپلیکیشن ہے، اور فری ایپلیکیشن کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ ہے اراؤنڈ اباؤٹ $1200 بلین۔ تو کیا ہم 23 کروڑ لوگوں میں سے کوئی ایک دو اسٹوڈنٹ ایسا نہیں پیدا کر سکتے کہ جو اس لیول پہ آ کے اس طرح کی انوویشن جو ہے وہ کرے؟ کیونکہ میں نے جو تھوڑا دیکھا ہے زیادہ تر آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ڈسہارٹ ہیں، ان کو اس میرٹ پہ اس لیول پہ جا کے نہ جاب مل رہی ہے۔ صرف آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ڈسہارٹ لگتے ہیں میرے خیال میں، اوور آل بزنس مینجمنٹ کی بات کریں بالکل تو بھی بہت ایسے سارے ہی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے ریسنٹلی ریسٹورنٹ شروع کیا ہے اسلام آباد کے اندر، تو میرے پاس انٹرویوز کے لیے ویٹر کے انٹرویوز کے لیے لڑکے ہیں جنہوں نے MBA کیا ہوا ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایک بندہ جو ہے جس نے MBA کیا ہوا ہے وہ ویٹر بہت کی سارے جاب کے فیلڈز لیے، ہیں جس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لوگ ٹیلنٹڈ ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بہت بری دیکھیں ٹیلنٹڈ ہیں لیکن انہیں میرٹ پہ وہ چیزیں مل نہیں رہی، وہ ڈسہارٹ ہیں۔ تو جو ٹیلنٹ اصل جگہ پہ صحیح جگہ پہ یوز ہونا چاہیے وہ غلط جگہ پہ وہ یوز ہو رہا ہے، انرجی ویسٹ ہو رہی ہے، اور ایز اے نیشن ہم اگر کمپٹیشن اپنا کریں دنیا کے ساتھ تو بہت پیچھے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں میں ہمیں امپروومنٹ لانی پڑے گی۔ صحیح عرشد صاحب، گفتگو یہیں سے جاری کریں گے، ہمیں ایک اور چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا۔ ناظرین پروگرام جاری ہے، لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میں خبروں کو مزید تجزیوں کو آگے بڑھاتا ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت بزنس مین اور سماجی کارکن ارشد محمود چیمہ صاحب۔ ارشد صاحب، بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جدت کے حوالے سے، اور یہ میں گفتگو اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی جو خبر ہے وہ ایک کاروباری حوالے سے ہے اور وہ واقعی سان ہے، افسوسناک ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بزنس مین کو بلانا میرا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں بزنس کی اپرچونیٹیز کو مینشن کرنا۔ تو میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جدت کتنی کام آ رہی ہے اور کہاں تک ہے پاکستان میں؟ دیکھیں پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے 20 سال یورپ میں رہ کے، اور میرا پاکستان آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہاں کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو یہاں متعارف کروایا جائے اور اویئرنیس دی جائے، اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ میں ٹرانسفر کروں اس کے۔ لیکن میں اگر ذکر کروں جس طرح ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی تھی، پچھلے سیگمنٹ میں، اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ تو واقعی اس کا استعمال ویسے نہیں ہو رہا، بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے، بہت سلو سسٹم ہے۔ اس کے باوجود آپ نے یہاں پہ بزنس کرنے کا سوچا، وہ کون سی چیز ہے، کون سی موٹیویشن ہے، اور وہ کون سا پوٹینشل ہے جس کی بیس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کام ہو سکتا ہے؟ اور میں ناظرین کو ضرور یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور آپ ابھی تک اگر مینٹلی سیٹسفائی ہیں تو لازم بات ہے کہ پاکستان میں اپرچونٹی ہے، تو وہ کون سی وہ چیزیں ہیں؟ دیکھیں مسئلے مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، مسئلوں کا حل ہی کامیابی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کامیابی یہ نہیں کہ میں کتنا کامیاب ہوں، میری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ کامیاب ہیں۔ تو میں نے فوڈ کے بزنس کو 20 سال دیے ہیں، تو بڑی ڈیپلی جا کے انالیسز کیے ہیں، بڑی ڈیپلی جو ہیں میں نے ان چیزوں کو سیکھا ہے، اور اب میری کوشش ہے کہ میں، کیونکہ تھوڑی میں نے پاکستان میں ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جس حساب سے ہماری پاپولیشن انکریز کر رہی ہے اس حساب سے ہماری جو فوڈ ہے وہ اس حساب سے نہ گرو ہو رہی ہے، پرابلمز آ رہی ہیں ایز اے ایگریکلچر کنٹری۔ اگر ہمیں دودھ نہیں مل رہا، ہمیں یوگرٹ نہیں مل رہی، یا مارکیٹ میں اس کی شارٹیج ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ ہم نے تو پچھلے دنوں دیکھا، اور گندم، چینی، آٹا، یعنی ان کا تو بہت زیادہ شارٹیج رہا ہے۔ بالکل، اور میرے خیال میں جو ادارے کام کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کی پروجیکشن کی جائے کہ ہماری کنزپشن کتنی ہے اور ہماری پروڈکشن کتنی ہے، اور پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے کون کون سی ٹیکنالوجیز ہمیں یوز کرنی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں ہم ان مشکل حالات سے
لڑ سکیں, ان کا حل تلاش کر سکیں. تو اس کے لیے ٹیکنالوجی اب جو ہے وہ ناگزیر ہو گئی ہے. جہاں آپ دیکھیں پوری دنیا میں لوگ انوویشن میں آ کے ایک ایک چیز سے ویلیو ایڈ کر کے 10 چیزیں بنا رہے ہیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں, ہمیں تو دودھ ہی نہیں مل رہا لیکن دودھ سے 50 قسم کی چیز بنتی ہے اور ہم وہ امپورٹ کر رہے ہیں. یعنی دودھ سے ہی آگے بہت ساری آئٹم بنتی ہیں اور ان سے ہم بہت اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر کے, لوکل کنزپشن کو پورا کر کے. تو اس معاملے میں ہمارا کوئی R&D سسٹم مجھے ابھی تک وہ نظر نہیں آیا کہیں کہ R&D سے مراد ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ کتنی ہو رہی ہے اور ہمیں فیوچر میں اس کی ضرورت کتنی پڑے گی. یہ تو میں لوکل مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں. لوکل مارکیٹ کی کنزپشن پوری ڈیمانڈ پوری کرنے کے بعد پھر ہم ایکسپورٹ کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں میری نظر میں جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ میں اٹالین مختلف کمپنیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, تو وہ انٹرسٹڈ تھے یہاں انویسٹمنٹ کے لیے. تو میں ایک برج کا کردار ادا کر رہا ہوں. ایسا ہی سمجھیں کہ درخت چاہے جتنا بھی لمبا ہو جڑیں زمین میں ہی ہوتی ہیں. اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے, قوم کی بہتری کے لیے لازم بات. بالکل. تو آپ کو وہ پوٹینشیل نظر آیا؟ جی بالکل, بہت پوٹینشیل ہے اس میں. دیکھیں پوٹینشیل جتنا ہے اس وقت پاکستان کے اندر ایک گروئنگ اکانومی ہے, بہت سارے کام ہونے والے ہیں, بہت ساری چیزوں میں آپ جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں. مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کر کے مسئلے کا سلوشن جو ہے وہ ہی بزنس ہے. تو اس میں پاکستان میں دیکھیں ہر سیکٹر میں کام ہونے والا ہے. پرائیویٹ سے ہیلتھ کی طرف چلے جائیں, ایجوکیشن کی طرف چلے جائیں, کنسٹرکشن کی طرف چلے جائیں, فوڈ کی طرف چلے جائیں. تو یعنی یہ جو سوچ ایک ذہنوں میں ہے کہ پاکستان کرائسس میں ہے یا اکانومی کرائسس میں ہے یا ہم بہت زیادہ پھنس گئے, ایسا کوئی کہانی نہیں ہے. اگر آپ اپنا نیا بزنس شروع کر سکتے ہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے, اور یہاں پہ وہ اپرچونٹیز ہیں, مواقع ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں مواقع تو بہت زیادہ ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس اینگل سے سوچتا ہے. ہمیشہ پازیٹیو سوچنے سے ہی پازیٹیو رستے ملتے ہیں. تو مسائل تو ہر ملک میں ہوتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ کرنا چھوڑ دیں یا نہ کریں. تو میری نظر میں ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے, ہمیں انرجیٹک ہو کے اس چیز کو ایز اے چیلنج لینا چاہیے. بعض اوقات کسی بھی دیکھنے والے کا, کیونکہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے ہیں, تو کوئی بھی دیکھنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ یار ان مسائل کا ادراک انہیں نہیں ہے جن کا ہمیں ادراک ہے, ہم جن سے گزرے ہیں. میرا تو جاننا صرف مقصد یہی ہے کہ آپ نے جتنا یہاں پہ کام کر لیا اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھ لیں, اس کے باوجود آپ مینٹلی سیٹسفائی ہیں کہ یہاں پہ بزنس گرو کر سکتا ہے. جی بالکل, میں آلریڈی ان چیلنجز کے لیے جو ہے نا وہ ریڈی تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کی تھوڑی کمی ہے کہ یہاں ہماری ایز اے انٹرپرینور یا ایز اے بزنس مین گرومنگ ہونی چاہیے. ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کیا لیکن نہ انہوں نے پہلے کوئی R&D کی ہے, نہ انہوں نے کوئی بزنس پلان بنایا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غلط پروفیشن میں پیسہ لگانے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ یار میری تو یہ فیلڈ ہی نہیں تھی, اور جمع پونجی گوا بیٹھتے ہیں. تو جتنا وہ آگے جاتے ہیں اس سے زیادہ پھر وہ پیچھے آ جاتے ہیں. تو میری نظر میں ہماری یونیورسٹیز کے اندر, یہ تعلیمی اداروں کے اندر اس کی گرومنگ ہونی چاہیے کہ بزنس کو کرنا کیسے ہے, بزنس کیونکہ اس. اچھا ارشد صاحب, میرے پاس بڑا محدود وقت ہے, بلکہ اب آخری جملے مجھے چاہیے ہوں گے کہ آپ نے یہاں پہ کام کیا, کام دیکھا, کام کرنا چاہتے ہیں, مزید بزنس کو انکریز کرنا چاہتے ہیں, اور بینگ این انٹرپرینیور, آپ کو کیا لگتا ہے مزید آنے والے لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کام کریں؟ جی میرا مشورہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کے اندر جتنا پوٹینشیل میں نے دیکھا ہے شاید کسی اور ملک میں ہو, ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے, ہمت نہیں ہارنی چاہیے. مسئلے مسائل پیش آتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے آگے چلنا چاہیے, پازیٹیو سوچ کے ساتھ. ارشد صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے